बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब के? हम सब मिलके इकट्ठे होते हैं कहाँ? काशान है बसीरत के यूट्यूब चैनल पे। आप जो ही बटन ऑन करते हैं, इसको प्रेस करते हैं सुनने के लिए, वैसे ही मैं किताब के सफ़ात खोल लेती हूँ और हम लोग सब मिलकर इंतहाई जोश, जज्बे और शौक़, लगन के साथ किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है ना किताब का क्या नाम है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं? वो है तिब्बे अल सादिक़ अलैहिस्सलाम, और ये है पार्ट नंबर 12 और पेज नंबर 149 जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि हम जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं वो है मैदे और पेट के हवाले से जो हमें हिदायत मिल रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 27। इसमें लिखा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अनार को उसकी सफ़ेद जिल्द जो कि अनार के दानों के साथ होते हैं उसके साथ खाओ, क्योंकि इससे मैदा साफ़ होता है। और ये है हवाला किताब अयून अखबार अर-रज़ा जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 43। और जी अब हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 28। लिखा है यही रिवायत 26 नंबर के साथ मुख्तलिफ हवाले से बयान हुई है। ये अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने रिवायत नहीं लिखी है और जो हमने 26 नंबर पढ़ा था वही उसी का ये हवाला दे रहे हैं। और लेकिन किताब का हवाला यहाँ दिया हुआ है, किताब महासिन सफ़ा नंबर 542 में है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं पॉइंट 29। लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खट्टे और मीठे अनार को उसकी सफ़ेद जिल्द के साथ खाओ, क्योंकि इससे मैदा साफ़ होता है। और ये है हवाला किताब का काफ़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 354। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 30। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स रात को सोते वक्त अनार खाता है सुबह तक उसकी ज़िंदगी सलामत रहेगी। ये हवाला है किताब तिब्बुल अइम्मा सफ़ा नंबर 143 से। अब अगला पॉइंट 31 है कि हारिस बिन मुगीरा ने कहा कि मैंने अपने दिल की सख्ती और खाना देर से हज़म होने के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से शिकायत की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मीठा अनार सफ़ेद जिल के साथ खाओ, क्योंकि ये पेट को साफ़ और नरम करता है, अमल इंहिज़ाम में ताख़ीर के अमल का इलाज करता है और खाने को हज़म करता है, मुँह खुदा की तस्बीह करता है। अब यहाँ पर हवाला है किताब तिब्बुल अइम्मा सफ़ा नंबर 134। फिर अगला पॉइंट है 32। लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हुज़ूर अनार का तस्करा हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खट्टा और मीठा अनार मैदे के लिए ज़्यादा मौजू है। ये किताब का हवाला है किताब अल रहमान और सफ़ा नंबर 68 और व तिब्बुल अइम्मा सफ़ा नंबर 134। इन दो किताबों का हवाला है यहाँ पे। और अब हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 33। लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनार को उसकी सफ़ेद जिल्द के साथ खाओ, क्योंकि इससे मैदा साफ़ होता है। जब अनार का कोई दाना मैदे में जाता है तो ये दिल को ज़िंदगी बख्शता है, किरदार को नूरानी करता है और 40 दिन तक शैतान और उसके फितनों से दूर रखता है। अनार जन्नत के फलों में से एक फल है और खुदा ताला ने इरशाद फरमाया है कि, अब तर्जुमा है ये सूरह रहमान का कि आयत का कि उस जन्नत में अनार और खजूरों के बागात हैं। और ये हमने पढ़ लिया। और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 150 पे और अब हम अगला पॉइंट नंबर 34 देख रहे हैं। लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाकलाकू है, ये क्या है? बाकलाकुआस, ये मैं गलत पढ़ रही हूँ भाई, बहुत कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, दोबारा हिज्जे करती हूँ। बे अलिफ बा काफ लाम अलिफ काफ वाव ओ, बाकला को उसकी खाल के साथ खाओ, ये मैदा साफ़ करता है। बाकला बे अलिफ काफ लाम अलिफ, बाकला को उसकी खाल के साथ खाओ, ये मैदा साफ़ करता है। और ये हवाला है किताब काफ़ी और जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 344। ये भी हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं। इसमें लिखा है कि पॉइंट नंबर 35 है। लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया सेब खाओ, ये मैदा साफ़ करता है। सेब के हवाले से यहाँ पे ये हुक्म है और किताब है काफ़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 357। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 36। लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाशपाती खाने से पेट साफ़ और मज़बूत होता है। बेही में भी यही खसूसियात होती हैं और बेही को खाना खाने के बाद खाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेही को खाली पेट खाना अच्छा नहीं है। जिसको दिल की तकालीफ हो वो खाना खाने के बाद बेही खाए। और ये हवाला है किताब काफ़ी जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 358 का।
اب ہم آگے چل رہے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے 37. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیب کھاؤ، یہ معدے کو خوشبودار بناتا ہے. حوالہ ہے کتاب جعفریات صفحہ نمبر 244 کا. اور اب ہم نے یہ جان لیا. اب پوائنٹ 38. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو صرف یہ معلوم ہوتا کہ سیب میں کیا خصوصیت ہے تو مریض افراد اپنا علاج سیب سے کرتے. سیب شفا یابی میں بہتر بہت تیز ہیں، خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ یہ خوشبودار بھی بناتا ہے. اور یہ ہے کتاب کا حوالہ طب الائمہ صفحہ نمبر 135. اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 151 پر اس کتاب کے، اور یہاں پوائنٹ نمبر 39 پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیب معدے کو خوشبودار بناتا ہے. اور یہ حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 553. پوائنٹ 40 ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کاسنی 1000 بیماریوں کا علاج ہے. کاسنی انسانی جسم کے اندر موجود ہر بیماری کو ختم کر دیتی ہے. اور حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق اور صفحہ نمبر 177. اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف. اگلی ہیڈنگ ہے معدے کی گڑگڑ اور درد. یہ تو میرے خیال ہے ہم سبھی کو محسوس ہوتا ہوگا. جی بالکل، آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں. لکھا ہے پہلا پوائنٹ کہ اسماعیل ہاشمی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیٹ میں گڑگڑ اور کھانے کے دیر سے ہضم ہونے کے بارے میں شکایت کی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ مشروب کیوں نہیں پیتے جو مشروب ہم پیتے ہیں، جو کھانے کو ہضم کرنے کا سبب بنتا ہے، پیٹ کی گڑگڑ کو ختم کرتا ہے اور معدے کی ریح یعنی باد کو ختم کر دیتا ہے. اسماعیل ہاشمی نے عرض کیا وہ کون سا مشروب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایک سا، سواد الف عین، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ 3 کلو، یعنی ایک سا کا مطلب 3 کلو، اور آگے لکھا ہے کشمش لو اور اس کے بیج الگ کر لو، انہیں پانی سے دھو لو اور پانی میں ڈال کر سردیوں میں 3 دن اور گرمیوں میں 1 دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ یکساں ہو جائے. جب یہ یکساں ہے اس میں سے کچھ مقدار لے لو اور اسے ہلکی آنچ پر بخارات کے لیے رکھو تاکہ اس میں سے 2/3 حصہ بخارات بن جائیں اور اس کا صرف 1/3 حصہ باقی رہ جائے. پھر اس میں کچھ مقدار شہد کا اضافہ کر لو اور جوش دلاؤ. جب اسی مقدار میں شہد کا پانی بخارات بن کر اڑ جائے تو اس میں ادرک، جڑ پان، اور جڑ پان کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ دارچینی، خل نجان، خ واو لام نون جیم الف نون، اور اس کے بعد لکھا ہے دارچینی، زعفران، لونگ کے پھول اور لوبان شامل کر دو اور اس کو ایک ساتھ لپیٹ کر پتلے کپڑے میں ڈال کر اس میں ڈال دو اور جوش دلا کر آگ سے اتار لو. پھر اس معجون کو ملا ایک جیسی شکل دے دو اور اسے ہر صبح شام کھاؤ. اسماعیل ہاشمی کہتے ہیں کہ میں نے عمل انجام دیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور یہ مشروب وقت کے ساتھ خراب بھی نہیں ہوتا. ہم آگے ہیں پیج نمبر 152 پر. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ زریح زال رے یہ ہے مہاربی کہتے ہیں میں نے پیٹ میں گڑگڑ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی. امام علیہ السلام نے فرمایا کیا درد ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. امام علیہ السلام نے فرمایا تم کلونجی اور شہد کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا، یہاں پہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 100. اگلا پوائنٹ ہے زریح نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیٹ میں گڑگڑ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تم کلونجی کیوں نہیں کھاتے جس میں موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج ہے؟ اور یہ ہے حوالہ کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 68 پر بھی اسی کتاب میں. اس کے بعد پھر آگے ہم چل رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 4. اسحاق بن عمار نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے درد کی شکایت کی اور میں نے کہا طبیب نے مجھے مشروب پینے کا مشورہ دیا ہے کہ کشمش لو اور اس میں 2 گنا پانی ڈال کر اس میں شہد شامل کر لو، اسے گرم کرو یہاں تک کہ 2/3 پانی ختم ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے. امام علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ میٹھا نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. امام علیہ السلام نے فرمایا اسے پیو. امام نے شہد کی مقدار پر کوئی بات نہیں کی. حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 100. آئیے اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پیٹ کے کیڑوں کا علاج جانتے ہیں. پوائنٹ 1. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی سوتے وقت 7 عدد اجوا کھجور یعنی کھجور کی قسم ہے یہ کھا لے اس کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے. آئیے پیج 153 پہ جانتے ہیں اور کیا کچھ لکھا ہے. لکھا ہے ایک اور روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اجوا کھجور کھاؤ. حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 65.
پوائنٹ نمبر 2 ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناشتے کے وقت کھجوریں کھاؤ، یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب کا عیون الاخبار الرضا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ اب آگے لکھا ہے کہ صدوق نے کہا کہ برنی کھجور کے علاوہ ہر قسم کی کھجوریں کھاؤ، کیونکہ ناشتے کے وقت برنی کھجوریں کھانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، صدوق نے کہا کہ برنی کھجور کے علاوہ ہر قسم کی کھجوریں کھاؤ، کیونکہ ناشتے کے وقت برنی کھجوریں کھانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اگلا تیسرا پوائنٹ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سرکے سے کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے، دل کو زندگی ملتی ہے، پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور منہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 378۔ اب اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سرکہ کیا اچھی خوراک ہے، کیونکہ یہ کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے، دل کو زندگی بخشتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب دعوات رواندی، دعوات ریواولف نون دال چھوٹی رواندی، صفحہ نمبر 146۔ اب آگے چل رہے ہیں ہم، پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سرکہ شراب سے بنا ہو اسے پیو، کیونکہ اس کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اور یہ ہے پوائنٹ 5 یہاں پر، پوائنٹ 5 نہیں، یہ کتاب کا نام ہے طب الائمہ، صفحہ نمبر 65 کا حوالہ ہے۔ پوائنٹ تو اب ہم یہ پوائنٹ 5 تھا، اب ہم پوائنٹ 6 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور شراب سے بنے ہوئے سرکے کا ذکر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا شراب کا سرکہ پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے اور اس سے منہ مضبوط ہوتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 426۔ آئیے آگے چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 7 میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شراب کا سرکہ مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے اور عقل کو تقویت دیتا ہے۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، کتاب کا نام ہے کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 330۔ اگلا پوائنٹ ہے 8 پہ نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کا سرکہ زیادہ اور متواتر پیو، کیونکہ پیٹ کے کیڑوں کو مار ڈالتا ہے۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ہے کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 330۔ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 154 پر۔ اب پوائنٹ نمبر 9 ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کا سرکہ ناشتے کے وقت پیو، کیونکہ پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ شراب کے پرانے سرکے کو پیو اور شراب کا سرکہ جو خراب ہو چکا ہو اسے مت پیو۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 66 اور صفحہ نمبر 305۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ہے تنقیہ کے ذریعے سے علاج۔ یہ تے نون قاف یہ ہے لکھا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تنقیہ ایک طرح کا علاج ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹ کو بڑا کرتا ہے، جبکہ نیک لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب طب الائمہ، صفحہ نمبر 54۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بہترین علاج کر سکتے ہو وہ تنقیہ کرنا ہے۔ یہ پیٹ کو وسعت دیتا ہے، تمہارے اندرونی درد کو دھو دیتا ہے اور یہ جسم کو مضبوط کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب موسوعہ امام صادق، جز نمبر 9 صفحہ نمبر 751۔ آئیے آگے چلتے ہیں، آگے ہیڈنگ ہے جگر اور پہلو کے درد کا علاج۔ اس بارے میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ و باللہ محمد الرسول اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم امحو عنی ما اجد فی حاسرتی۔ پھر اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر پھیرو اور درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہو۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 111۔ آگے چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2 جگر اور پہلو کے درد کے علاج کے حوالے سے لکھا ہے محسن وشاہ نے کہا واو شین الف اور حمزہ آخر میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جگر کی درد کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے ایسے شخص کو بلوایا جو فسد سواد دال یعنی رگ زنی کا عمل انجام دیتا تھا، اور اس نے میرے پاؤں کی رگ کاٹی۔
امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پہلو کے درد کے لیے پہاڑ سے بہنے والا پانی پیو، اور یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 127۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 155 پر۔ لکھا ہے اگلا پوائنٹ 3 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ سے بہنے والا پانی پیو، یہ کولوں کے درد کے لیے مفید ہے، اور یہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 29 کا حوالہ۔ پھر اگلا پوائنٹ 4 ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلو کے درد کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دسترخوان پر گرنے والی روٹی کو کیوں نہیں کھاتے ہو، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 300۔ سبحان اللہ، یہ پڑھ کے تو مجھے بہت اچھا لگا، سامعین آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ عبداللہ خسعامی خے سے عین میم چھوٹی ہے، خے سے عین میم چھوٹی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلو کے درد کے لیے بارے میں پوچھا اور شکایت کی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھانا جو تمہارے ہاتھ سے دسترخوان یا زمین پر گر جائے اسے اٹھاؤ اور کھاؤ۔ عبداللہ خسمی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کی انجام دیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے لکھا گیا ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے بائیں اور دائیں پہلو میں درد محسوس ہوتا تھا، میں نے بھی یہ عمل انجام دیا اور میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 300۔ اب آگے چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ لکھا ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلو کے درد کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا دسترخوان سے باہر گر جائے اسے کھا لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ عمل انجام دیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے کتاب سرائر صفحہ نمبر 375 کا حوالہ۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے تلی کے درد کا علاج۔ پوائنٹ 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی نے تلی کے درد کی شکایت کی۔ اس سے پہلے اس نے ہر علاج کروایا تھا لیکن اس کا درد روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ پیج 156۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ سرسوں کی قسم کا ساگ، تیرا روغن عربی آت جو کا تیل میں پکا کر جسے تلی کا مرض ہو اسے 3 دن کھلائیں، آرام آ جائے گا، اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 30۔ اب اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے سفرہ اور تلخا کا علاج۔ مجھے اب پتہ چلے گا یہ ساری تفصیلیں ہے کیا۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکہ کیا اچھی خوراک ہے کیونکہ یہ کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے، سفرہ کو سواد فیر الف سفرہ کو کم کرتا ہے اور یہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 329۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ 2 ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکہ کیا اچھی خوراک ہے کیونکہ یہ کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے، سفرہ کو کم کرتا ہے اور یہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 486۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سرکہ کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے اور یہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ہے کتاب کا حوالہ دعائم الاسلام صفحہ نمبر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 112۔ اب اگلا ہے پوائنٹ 4، الف ز ر قاف ازرق بن سلیمان نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آلو بخارے کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کڑواہٹ کے لیے اچھا ہے اور جوڑوں کو نرم کرتا ہے لیکن زیادہ مت کھاؤ کیونکہ اس سے تمہارے جوڑوں میں ہوا بھر جاتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ناشتے میں آلو بخارا کھانے سے کڑواہٹ سے آرام ملتا ہے اگرچہ یہ ہواؤں کو بھی متحرک کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 136۔ آئیے اب ہم پوائنٹ 5 پڑھنے جا رہے ہیں اور آ گئے ہیں پیج نمبر 157 پر۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناشتے کے وقت 3 ہتھیلیوں کے برابر خشک ستو کھانے سے بلغم اور کڑواہٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس حد تک کہ بلغم اور کڑواہٹ کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 306۔ چھٹا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ناشتے کے وقت خشک ستو کھایا جائے
تو گرمی کو ختم کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے، لیکن اگر اس میں تیل ملا لیا جائے اور کھایا جائے تو اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اب یہ ہے کتاب جو ہے، اس کا حوالہ کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 67۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ پوائنٹ 7، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بینگن کھاؤ، یہ سب بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور یہ کتاب حوالہ ہے طب الائمہ کا۔ اگلا پوائنٹ 8 ہے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بینگن کڑواہٹ کا خاتمہ کرتا ہے اور یہ سفرہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 139۔ پوائنٹ 9، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بینگن کھاؤ جو سیاہ کڑواہٹ کے لیے اچھا ہے، اور یہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 526 کا حوالہ۔ پوائنٹ 10، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسور کا ستو پیاس کو بجھاتا ہے، معدے کو مضبوط کرتا ہے، اس میں 70 بیماریوں کا علاج ہے، یہ صفرا کو ختم کرتا ہے اور اندر کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سفر کرتے تھے، اس ستو سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تھے، اور جب ان کے کسی خادم کا خون جوش میں آتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اسے فرماتے مسور کا ستو کھاؤ، کیونکہ یہ خون کے جوش کو کم کرتا ہے اور گرمی کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 307۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 158 پر، پوائنٹ پڑھ رہے ہیں 11۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ستو جسم سے کڑواہٹ اور بلغم کو پیٹ سے مکمل طور پر الگ کر دیتا ہے، اور یہ انسان سے 70 طرح کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 306۔ پوائنٹ 12، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کے وقت کھڑے ہو کر پانی پینا کھانے کو لذت بخش اور ہاضم بناتا ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیلا پیشاب آتا ہے۔ اس لیے جو کوئی رات کو پانی پینا چاہے یہ کہے کہ اے زمزم اور فرات کے پانی تم پر سلام ہو، رات کو پانی پینا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ محاسن صفحہ نمبر 572۔ اچھا جی، ہم نے یہ کر لیا۔ اور اب پوائنٹ 13، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رات کو کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیلا پیشاب آتا ہے۔ یہ دوبارہ آ گیا ہے لیکن کتاب الگ ہے، اور کتاب کا نام ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374۔ اب آئیے اگلا دیکھتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے پتھری اور مثانے کے درد کا علاج۔ آئیے جانتے ہیں۔ اس میں پوائنٹ 1 ہے کہ ابھی زینب نے کہا ہمارے ایک بھائی نے مثانے میں درد کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان آیات کو 3 بار سوتے وقت اور 1 بار جاگنے کے بعد پڑھو، اور اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ لکھا ہے کہ ابھی عربی ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کی اردو بھی لکھی ہے، میں اردو پڑھوں گی اور آپ کو عربی کہاں سے ملے گی۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی سلطنت خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 159 پر۔ لکھا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا اور اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 30۔ سبحان اللہ۔ آئیے اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ لکھا ہے پوائنٹ نمبر 2 جو کہ پتھری اور مثانے کے درد کے علاج کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے سعد بن عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں اپنے والد حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک فالج زدہ شخص بھی وہاں تھا، اور اس نے میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا، اور کہا کہ میں پیشاب نہیں کر سکتا، اور اگر کروں تو مشکل سے پیشاب کر سکتا ہوں۔ میرے والد بزرگوار نے اسے یہ دعا یاد کروائی۔ اس شخص نے عرض کیا اپنے مبارک ہاتھ میرے مفلوج ہاتھ پر پھیر دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا، اور اس آدمی نے سے فرمایا کہ جب نماز شب پڑھتے ہوئے سجدے میں جاؤ تو اس دعا کو پڑھو۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں لگا ہوا، لیکن میں ہمت کر رہی ہوں پڑھنے کی۔ اللہم انی ادعو کا دعاء العلیل الذلیل الفقیر، ادعو کا دعا من قد اشتدت فاقتہ وقلت حیلتہ وضعف عملہ من الخطیہ والبلاء دعاء مکروب ان لم تدرک حلقہ وان لم تستنقذ
قضح فلا ہیل لہ فلا تحت بی یا سیدی و مولائی و الہی مکرکا ولا تثبت علی غضبکا ولا تزدرنی الی الیاس من روحکا والقنوت من رحمتکا وطول الصبر علی الصلواتک علیہ و آلہ بہ اتوجہ الیک فإنک جعلتہ مفزعا للخائف واستودعت علمی ما کانا وما ہو کائن فکشف ذرنی وخلصنی من هذه البلیہ الی معاوضتنی من عافیتک ورحمتک انقطع رجاء الامنک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پتہ نہیں یہ کیسے پڑھا ہے میں نے، مجھے خود سمجھ بھی نہیں آیا کیونکہ کچھ بھی نقطہ مطلب زیر زبر پیش نہیں ہے، یعنی حرکات جو ہوتی ہیں عربی کی وہ نہیں ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے وہ شخص چلا گیا اور کچھ دن بعد اس کی بیماری کا کوئی نشان تک باقی نہ رہا۔ اب آگے لکھا ہے سعد رضی اللہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا اس موضوع کو پنہاں رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کو اس شخص کی صحت یابی کے بارے میں بتایا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس مصیبت پہ مبتلا ہو وہ لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور خدا سے التجا کرے اور تندرستی کی دعا کرے، اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے خدا اسے شفا بخشے گا۔ حوالہ ہے کتاب مبہی الدعوات صحیح الدعوات صفحہ نمبر 324۔ ہم آ گئے ہیں پیج 160 پر، آئیے آگے پڑھتے ہیں، اور اب ہے پوائنٹ نمبر 3، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اور سجدہ کرو تو اس وقت کہو۔ اب یہ جو لکھا ہے پورا ایک پیراگراف ہے، عربی میں ہے، اس کے ساتھ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، لیکن میں پھر کوشش کروں گی پڑھنے کی، اور اللہ سے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ غلطی کو اللہ معاف کرے اور آپ لوگ درگزر کیجیے گا۔ لکھا ہے اللہم انی ادعوک دعاء العلیل الذلیل الفقیر دعا من اشتد فاقتہ وقلت حیلتہ وضعفت عملہ وحل بلاء علیہ دعا مکروب ان لم تدرکا حلقہ وان لم تسعدہ فلا حیلا لہ فلا تحت بہ مکرکا ولا تبیتا علی غضبکا ولا ترنی الیاس من روحکا والقنوت من رحمتکا وہذا امیر المؤمنین اخو نبیکا ووصی نبیکا اتوجہ بہ الیکا فانکا جعلتہ مفزعا خلقکا واستودعت علم ما سبق وما ہو کائن فکشف بہ ذری وخلصنی من هذه البلاء الی معاوضتنی من رحمتک یا ہوا یا ہوا یا ہوا ہوا ان قطع الرجاء الا بنکا۔ حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 394۔ اگر اس کتاب میں آپ کو اس میں حروف تہجیب لکھے ہوئے مل جائیں تو برائے مہربانی وہاں سے آپ رجوع کیجیے۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تربوز کھاؤ کیونکہ اس میں 10 خصوصیات ہیں: مشروب، پھل، خوشبو پیدا کرنے والا اور صفائی کرنے والا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ان کا کہ 10 خصوصیات یہ ہیں: مشروب، پھل، خوشبو پیدا کرنے والا، صفائی کرنے والا اور خیوا ریشین ہے، خورش ہے۔ اسی طرح جنسی قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے، یہ مثانے کو دھوتا ہے اور پیشاب کو جاری کرتا ہے۔ اور کتاب کا حوالہ ہے خصال خ صاد الف لام۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے بواسیر اور قولنج کا علاج۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے ان سے قولنج کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ حمد، سورہ توحید، ناس والفلق اور اس کے بعد اس کو بھی لکھ لو، اعوذ بوجہ اللہ العظیم وبعزت التی لا ترام وبقدرت التی لا یمتن مناشی من شر حاذل وجہ ومن شر ما فیہا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر ناشتے کے وقت
بارش کے پانی کے ساتھ پیو، خدا نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 38۔ اور اب اگلا ہم آ گئے ہیں پیج 161 پہ۔ پھر پوائنٹ 2 لکھا ہے فرات، فیر الف تے، فرات بن احنف، الف ہے نون فے۔ انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے تربوز کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، اس میں 4 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 یہ منہ کو خوشبودار بناتا ہے، نمبر 2 یہ ہوا کو دور کرتا ہے، نمبر 3 یہ بواسیر کو کاٹتا ہے، اور نمبر 4 یہ جذام میں مبتلا شخص کو جذام سے بچاتا ہے۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، کتاب کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 365۔ تیسرا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گاجر انسان کو قلنج اور بواسیر سے محفوظ رکھتی ہے اور یہ جنسی جمع میں مدد کرتی ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 372۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سنجد سین نون جیم دال کا گوشت بڑھاتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے اور جلد کی پرورش کرتا ہے۔ علاوہ ازیں سنجد گردے کو گرم کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور بواسیر اور پیشاب کی تقطیر، تے قاف تو یہ رے، اور اس کا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قطرہ قطرہ آنا، اس میں لکھا ہے کہ پیشاب کی تقطیر سے محفوظ رکھتا ہے، پنڈلی محفوظ کرتا ہے اور کوڑ کی رگ کو پوری طرح کاٹ دیتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 361۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب آگے ہے پوائنٹ 5 پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کدو کھاؤ، جسے ہم اہل بیت علیہ السلام پسند کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے زریخ، زال رے یہ ہے۔ زریح نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، امیر المومنین علی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ کدو کھانے سے دماغ بڑھتا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور میں کہتا ہوں کہ کدو قلنج کے درد کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 138۔ تو یوں سامعین ہم پیج 161 پہ اپنی اس آج کی ریڈنگ جو ہم نے کی ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہمیں ہماری زندگی میں ہمیشہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی یا ہمارے دوست احباب میں ہم ان تک یہ پہنچائیں گے۔ اور یہ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کی طرف چلیں گے، آگے پڑھیں گے، اور وہ جو کہ آگے ہم جائیں گے وہ ہے پیج نمبر 162، اور اس میں بھی ہم ابھی فی الحال قلنج وغیرہ کے اور بواسیر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔